एक तो कल इंटरनेशनल मीडिया को इन मकामात पे कल इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदों को जो ISPR है वो लेकर गए थे और उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे कोई किसी तरह के दहशतगर्दों के कोई ठिकाने नहीं है। और आज अगर कल रात को ये अटैक ना भी होता तो आज जो है वो बहावलपुर और मुरीदके का विजिट ऑलरेडी प्लान्ड था। और अब आज जा रहे हैं रिपोर्टर्स, वहाँ पे उनको दिखाया जाएगा कि जहाँ पे बताया गया कि कोई दहशतगर्दों के ठिकाने थे, कोई दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं थे। मसाजिद को टारगेट किया गया है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है और शिद्दत बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो नई तफसीलात आई हैं उसके बाद ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान को अब रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान LOC के ऊपर तो जो चीज़ें चल रही हैं उसको चल रही हैं। भारत ने अगर वो सिर्फ AJK में करता वो एक अलग था, पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय चौकी हैं उनको टारगेट करता तो मामला सेटल हो जाता। लेकिन मसला ये हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको जो बॉर्डर है मतलब जो पाकिस्तान और भारत का, यानी इस तरह पाकिस्तान है जो एडमिटेड है, उन्होंने उसको क्योंकि वायलेट किया है तो अब पाकिस्तान को भारत के अंदर ज़ाहिर है करना पड़ेगा। और उसके लिए इस वक्त जब मैं ये वीडियो लाइव हूँ आपके सामने तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो शुरू होने वाला है, शुरा पहुँच रहे हैं और उसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक जाना है और किस तरह से जाना है। और साथ ही DGISPR ने बताया कि 5 त्यारे जो है वो गिराए गए हैं भारत के, जिनमें से 3 राफेल त्यारे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर दूँ, जब हम पहले वीडियोस कर रहे थे मैं, असद चौधरी साहब और वसीम मलिक साहब, तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स जो हैं वो हमें भी टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप फ़ौज जो कह रही है आप उस पर यकीन कर रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है मैं अब उसमें नहीं पढ़ना चाहता। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कुछ लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब भारत ने, उनके अपने चैनल्स ने, उनके अपने अखबारात ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 3 उनके त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं, 3 त्यारे उनके गिरे हैं। और उसमें द हिंदू जो है उसने पहले पोस्ट की, तस्वीरें लगाई, भारत के लोगों ने उनको अटैक किया, उनको धमकियां दी, तो उन्होंने क्या किया कि वो पोस्ट डिलीट कर दी और बगैर तस्वीरों के उन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया। जब बगैर तस्वीरों के उन्होंने ट्वीट किया तो फिर उनके ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने फिर वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि भारत के ऑफिशियल्स ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि 3 उनके जो त्यारे हैं वो गिरे हैं, और जिनमें से पाकिस्तान का दावा यह है कि 3 जो है वो राफेल है। और यही वजह है कि राफेल जो है उनकी जिस कंपनी ने वो तैयार किए राफेल, उस कंपनी के आलमी मार्केट में शेयर्स जो हैं वो 6-7% आज जो है वो एक मौके के ऊपर गिर गए थे। अभी लेटेस्ट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन काफ़ी धचका लगा है, क्योंकि राफेल उसकी बड़ी ठाठ बाट थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने अब उनके त्यारे गिराए हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके शेयर्स बहरहाल गिरे हैं। फिर इसी तरह से LOC के ऊपर जिन जिन पोस्टों को पाकिस्तान की फ़ौज ने टारगेट किया है और उनको तबाह किया है, जिन जिन चौकियों को भारत की, उसकी वीडियोज़ जो हैं वो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई हैं। इसी तरह से DGISPR ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि नीलम झेलम हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी टारगेट किया गया है, डैम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी टारगेट किया गया है, और उसको उन्होंने कहा है कि नाकाबिल कबूल है, ये बहुत ख़तरनाक है, इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। और एक और चीज़ है, मैं तस्वीर तो अपने इस वीडियो में नहीं चला सकता, आप ट्विटर पे देख लें, मैंने अभी ट्वीट किया है क्योंकि वैसे भी ट्विटर चल पड़ा है बगैर VPN के। एक 7 साल बच्चा इर्तज़ा अब्बास तूरी, जो कर्नल ज़हीर तूरी साहब जो हैं जो CEO थे वहाँ पे उस एरिया में, उनके बेटे हैं, 7 साल बड़ा मासूम बड़ा खूबसूरत बच्चा, उसकी जो है वो शहादत हुई है। और उस बच्चे का जनाजा जो है वो आज 5 बजे जो है वो इस्लामाबाद में उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लोगों के जज्बात, जैसे एक कमेंट आया हुआ है कि सदीक भाई मिसाइल के जवाब मिसाइल से देना होगा। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, जितनी बड़ी तादाद में हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं तो ज़ाहिर है इसका बदला तो लेना ही चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अच्छी बात है अब्बास ग़ुलाम साहब, सरवर साहब और सब जो है वो रुस्तम साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज़ाहिर है सब लोगों के ये जज्बात हैं। रिलीज़ इमरान खान की बात हो रही है, खान को रिहा करो, ताहिर महमूद साहब लिख रहे हैं, बिल्कुल ये बात ये जायज़ मुतालबा है। पाकिस्तान को फौरी तौर पे APC बुलानी चाहिए और उसमें ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को उस APC में लाया जाए,
کیونکہ عمران خان پاکستان کی اکثریت جو ہے اس نے عمران خان صاحب کو 2 تہائی اکثریت دی تھی 8 فروری کو، اور اب تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 3/4 ہے۔ اب تو عمران خان کا کوئی عمران خان کے 10% میں عمران خان کے مقابلے میں اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، لائبہ کا کمنٹ ہے، ملک خان ایک ہے اکاؤنٹ، ہارون راشد صاحب ہیں، حوریہ ہیں، اور میں اب نام کیونکہ ذرا تھوڑی سی لائٹ ادھر کم ہے، ابو بکر صاحب ہیں، اور قمر صاحب ہیں، رشید یا راشد خان صاحب، شہریار صاحب، مطلب بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں۔ ریلیز عمران خان، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، ناصر خان صاحب ہیں، سعد صاحب ہیں، انم امجد ہیں، اس طرح سے مطلب بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں۔ فری عمران خان کو رہا کرو، بالکل یہ درست مطالبہ ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کے لیے یہ بڑا کڑا وقت ہے۔ دیکھیں پلوامہ کے بعد صرف وہ آئے تھے اور وہ تھوڑی سی کچھ اپنا کوئی چیزیں گرا کے چلے گئے تھے، تو عمران خان نے جس طرح سے اس کا جواب دیا تھا عمران خان نے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بلکہ ابھی میں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ سے پہلے ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا میجر ریٹائرڈ لطاسف ستی صاحب جو فارم 45 کے ایم این اے ہیں مری سے، ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے چند دن پہلے کا ایک 6 منٹ کا کلپ لگایا ہوا ہے، جس میں عمران خان صاحب نے مودی کو للکارا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب بھی کبھی اس طرح کا موقع آئے گا تو نواز شریف نہیں بولے گا، اور عمران خان کی وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس میں کہا تھا کہ جب چور ڈاکو اور لٹیروں کو ملک میں مسلط کیا جاتا ہے تو وہ کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اثاثے اور جائیدادیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہوتا ہے، اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بھارتی لابی برطانیہ میں اسٹرانگ ہے تو ہمارا پیسہ وہاں پہ جو ہے وہ ضبط ہو جائے گا۔ اور عمران خان نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میرا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، تو مودی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ بھی کلپ میجر ریٹائرڈ لطاسف ستی صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگایا ہوا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرے گا تو پھر عمران خان نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے سامنے 2 آپشنز ہیں، ایک یہ ہے کہ میں سرنڈر کر دوں، ایک یہ ہے کہ میں لڑوں، میں اپنی زندگی جب تک باقی ہے تو میں لڑوں۔ اور عمران خان نے کہا کہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کے حکمرانوں کے سامنے اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت یہ ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ عمران خان صاحب کو اے پی سی میں لایا جائے، ان کی گفتگو ہونی چاہیے، ان کی بات ہونی چاہیے۔ اور یہ جو چند ایک آوازیں ہیں جن کے تحفظات ہیں کہ عمران خان کو پہلے رہا کیا جائے، ان کے مطالبہ بالکل غلط نہیں ہے، بالکل جائز مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان 5 کا دعویٰ کر رہا ہے، 3 کا بھارت نے اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستان نے UN سیکورٹی کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ سارا کچھ بھارت نے کیا ہے، اور LOC پہ جو کشیدگی ہے وہ اس وقت تک برقرار ہے۔ سائبر اٹیک بھی ہوا ہے، ایک یونیورسٹی کا پتہ چلا ہے کہ اس کا ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس چل رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے کوئی بڑی خبر، بہت بڑے اعلانات، بہت بڑے فیصلے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک جو LOC کے اوپر ایک مقام کے اوپر جہاں پہ پاکستان کی فوج نے شکست دی ہے بھارت کو، وہاں پہ بھارتی فوج نے جو ہے وہ شکست تسلیم کرتے ہوئے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے، اور انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ جو بہاولپور کے شہداء ہیں ان میں سے کچھ کا جنازہ 11 بجے ابھی ادا کیا جائے گا بہاولپور اسٹیڈیم میں، کچھ کا جنازہ جو ہے وہ شام 4 بجے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل صاحب جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل BVH میں، انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ہے۔ ترکیہ کے جو سفیر ہیں وہ آج صبح اسحاق ڈار صاحب سے ملے ہیں، اور پھر میں یہ پڑھ رہا ہوں کسی نے لکھا ہوا ہے کہ پروف کدھر ہے، اب بھارت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو ہے وہ بھارت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ 3 ان کے جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں، اور پھر اب تو طیارہ ان کے جو جہاز گرے ہیں ان کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں، اور جو ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی بھی ویڈیو دکھا دی ہے DGI SPR نے، جو پاکستان نے اس کو اٹیک کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور اپڈیٹ کہ لاہور اور کراچی کی جو ایئر اسپیس ہے، حدود جو ہے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے۔
اور اب میں ذرا 2-4 منٹ دیکھ لیتا ہوں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں۔ ویسے جو بات میں نے کرنی تھی وہ کر لی ہے، اس سے آگے اگر کوئی نہ سننا چاہے تو بے شک نہ سنیں، اپڈیٹس یہیں تک تھیں آگے بلکہ میں دیکھ لوں اگر کوئی لیٹسٹ چیز آئی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ سوالات لے لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک اس کشیدگی کے ماحول میں جو صورتحال ہے اس میں یہی ہونا تھا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کافی اس میں وہ کریش ہوئی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، بھارت میں بھی یہی صورتحال ہوگی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بھارت میں اس وقت بریفنگ جاری ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، وہ اپنی میڈیا کو وہاں پر جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے، خدا کا واسطہ ہے شہباز شریف کے خطاب نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے۔ مطلب کیا بندہ بات کرے اس ماحول کے اندر، مطلب آپ شہباز شریف قوم سے خطاب کرے گا، مطلب پتہ بھی ہے آپ کو کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ شہباز شریف کے بارے میں کیا ہے، تو آپ شہباز شریف قوم سے خطاب کرے گا، بس کیا بندہ کہے۔ پی ایس ایل کے میچز شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کچھ لے لیتے ہیں سوالات اگر کچھ ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ اوپن ہے، میں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ لے کر آپ کو بتا دوں گا کہ عمران کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہ اوپن ہے یا نہیں ہے، اور جتنے کومنٹس آ رہے ہیں ان میں سے 90% کومنٹس جو ہیں ابھی سعد علی آرٹس عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور نصر اللہ ملک ہیں ایک، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں، اور محمد زاہد عمران خان کب رہا ہوں گے، ہر مطلب 90% کومنٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ یہ بالکل میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور اس وقت پاکستان کو ایک یکجہتی کی ضرورت ہے۔ میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ پنجاب میں ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، اور ان کے خلاف مریم نواز نے بڑی بربریت کی، ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا۔ جو ایف سی پی ایس کر رہے ہیں ان کا پی ایم ڈی سی کو لکھا گیا کہ ان کی یہ جو ایف سی پی ایس کر رہے ہیں تو یہ ان کا پروسیس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اور اب ڈاکٹرز نے کل بڑا اچھا جیسچر دیا، ڈاکٹر سلمان حسیب ہوں، ڈاکٹر سلمان لاشاری ہوں، ڈاکٹر میاں عدنان ہوں، سب ڈاکٹرز نے فوری طور پہ احتجاج کال آف کیا، جو کہ جائز تھا ان کا احتجاج، وہ بالکل ٹھیک احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے احتجاج کال آف کیا۔ تو اب مریم نواز کو بھی یہ چاہیے کہ انہوں نے جو بربریت کی ہے، جو ڈاکٹرز کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، ڈاکٹر سلمان لاشاری سمیت جتنے سلمان لاشاری ویسے نشتر تھے، ان جتنے ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کیا وہ سارے اپنے فیصلے واپس لیں۔ اب یہ ٹائم ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے اتنا اچھا جیسچر دیا ہے تو مریم نواز کو بھی اپنی بربریت جو ہے وہ واپس لینی چاہیے۔ اور سوالات تو کوئی نہیں آ رہے، اور صرف ایک ہی بات ہے، فری عمران خان ٹو سیو پاکستان، عمران خان کو رہا کرو، یہی نیچے سارے کومنٹس آ رہے ہیں۔ اب وہ اتنی سپیڈ سے کومنٹس اوپر جا رہے ہیں کہ میں کوئی سیف صاحب ہیں اور باقی ایک عمران خان کے نام سے ہے، محمد زاہد ہیں، اور بس کومنٹس آئی جا رہے ہیں فری عمران خان کے۔ میں نام بھی نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ اتنی سپیڈ سے جو نام ہے وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جی تھوڑی دیر بعد جو مزید اپڈیٹس ہوں گی ان پہ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور یہ اتحاد کا ٹائم ہے، یہ کمٹمنٹ کا ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور ہم سب ایک پیج پر ہیں پاکستان کے اتحاد کے لیے، اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے۔ بہرحال جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ کریم پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔